बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है जो लोग भूल जाएंगे। इससे ज़्यादा जो बात है वो क्या कह सकते थे कि तुम्हारे बाप का पैसा है कि लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा आसफ साहब ने वैसे इसको बाप ही का पैसा समझा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम सफदर इस केस में बरी हो गई हैं और नैब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया माशाल्लाह इनको बरी कराने में। लेकिन हम तो नहीं भूलने देंगे, अगर ये शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो शरीफ फैमिली वहाँ पे इतना अरसा रह रही है, इन मुलाकातें वहाँ पे हो रही हैं, रोज़ाना वहाँ पे जाके सारे ये भंगड़े डालते हुए वहाँ जाते हैं, भंगड़े डालते हुए वापस आते हैं। तो फिर हमें जज साहब अगला सवाल का जवाब दे कि ये इनकी नहीं है तो किन की हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि मरियम भी इसमें बेगुनाह है, शरीफ भी बेगुनाह है, रहते भी वहाँ पे हैं, किराए भी वो ले रहे हैं, अरबों रुपया की प्रॉपर्टीज़ भी इन्वेस्ट इन्होंने कर ली हैं, ज़रिया भी नहीं पता, लेकिन हम बताएंगे नहीं। पाकिस्तान में पता भी नहीं हिला, पूरी दुनिया में हुकूमतें तब्दील हो गई, पाकिस्तान ये जो है वो चल रहा था, पाकिस्तान में किसी को होश नहीं थी कि आपने चोरी करनी है तो बड़ी करें, छोटी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, बड़ी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सीधा सीधा ये जो फैसले आ रहे हैं इनसे ये मैसेज जो है वो चल रहा है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे पहले कौमी असम्बली में तकरीर की और कहा कि हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन में फ़्लैट ख़रीदे गए। उन्होंने करप्शन की, करप्शन करके वो पैसा बाहर ले गए और अब हमारा निज़ाम उन्हीं को सपोर्ट कर पैसों से पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, लेकिन बेटे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं, बेटे बेटियां सारी उम्र पाकिस्तान रहे, उन्होंने लाहौर में स्कूलों में गए, सफारशों से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए। जो असल पैसा शरीफ का और इवन जरदारीज़ का बाहर पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के लोगों को उसकी कोई कुछ पता नहीं है। ये पैसा तो चूँकि हमें इसलिए पता चल गया कि एक इंटरनेशनल स्कैम में ये फैमिलीज़ के नाम आ गए, वो फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने बता दिया। ये पैसा जो इस वक्त तकरीबन आई वुड से को टोटल अगर आप देखें 5,000 जो करोड़ है वो जरदारी साहब का है और तकरीबन 8-10 हज़ार करोड़ जो है वो इनका है, यानी को 20-25 हज़ार करोड़ रुपया तो इतना है ना शरीफ और जरदारी फैमिलीज़ का, जिसका अब हमें पता है। लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनके पास कितना पैसा बाहर है, फ्रांस में इनका कितना पैसा है, इनका सोवियत यूनियन में कितना, फॉर्मर सोवियत यूनियन रूस में इनका कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका चाइना में कितना कंपनीज़ के साथ कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका तुर्की में कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता। ये पैसा सिर्फ जो हमें वो पता है जो पैनामा पेपर्स के ज़रिए एक इंटरनेशनल स्कैम के ज़रिए हमारे सामने आया। और माशाल्लाह हमारा सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि इस छोटे से पैसे को भी वो नहीं संभाल पा रहा। और इतनी हम देख रहे हैं कि मरियम और ख़ानदान के ऊपर नवाजिशात की जो एक बरसात है हमारे सिस्टम की तरफ से जो जारी है, और अल्टीमेट सफ़रर पाकिस्तान के लोग हैं। तो सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, उनका कितना पैसों की चोरी होगी, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ की। इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान की जेलों में बड़े चोर नहीं हैं। असल चोर तो ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने करप्शन की, करप्शन करके वो पैसा बाहर ले गए और अब हमारा निज़ाम उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। सो पाकिस्तान के लोगों के लिए सिर्फ हमारा निज़ाम का एक ही पैगाम है कि आपने चोरी करनी है तो बड़ी करें, छोटी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, बड़ी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सीधा सीधा ये जो फैसले आ रहे हैं इनसे ये मैसेज जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब जब ये स्कैंडल आया, जो 3 अप्रैल 2016 को ये स्कैंडल आया, अब हमारे स्पीकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अच्छा, इसके ऊपर जो पहले रिएक्शन 3 रिएक्शंस आए। पहला रिएक्शन नवाज़ शरीफ ने दिया, फिर मरियम नवाज़ ने आया और फिर हुसैन नवाज़ का आया। इन तीनों ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया? पहले नवाज़ शरीफ का रिएक्शन दिखा दीजिए जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की, जो शुरू यहाँ से होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं हजूर, ये हैं वो ज़राए, और ये हैं वो ज़राए अगर चल जाए तो इतना। और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने
سب سے پہلے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن میں فلیٹ خریدے گئے۔ مریم نواز نے اس کے اوپر پہلا ری ایکشن کیا دیا؟ میری سسٹر لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز سے کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ کہاں سے نکال کے لے آئے؟ ہم تو نکال کے نہیں لائے تھے ایکچولی، تو یہ بھلا ہو اگر وہاں پہ بھی ماشاءاللہ کوئی ہمارا پاکستان والا ہوتا تو مینیج ہو گیا ہوتا، وہ جرمن گورا تھا، وہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس سے میں یہ بھی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتے تھے۔ ان کو میرا خیال ہے ان کا پتہ کرنے میں دیر ہوگی، ورنہ یا تو وہ مارا جاتا یا وہ بک جاتا، تیسرا تو کام کوئی نہیں تھا۔ حسین نواز نے کیا کہا؟ فیکٹری کی جس وقت پہلے ہوئی اس سے جو انکم ہمارے پاس ہے الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی، آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ، تو الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز آج الحمدللہ آج بھی جو ہے وہ پراپرٹیز ہمارے پاس، اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی، اور یہ بات ہے 2006 کی جب اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے خریدی۔ اچھا جی، اب کیا ہوا اس کے بعد پھر ایک آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے شریف فیملی نے ریلیز کی، اور شریف فیملی نے کہا کہ جی یہ حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف ہے بن ریزیڈنٹ آف سعودی عربیہ اینڈ UK ریسپیکٹیولی فار، انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز دونوں UK کے سٹیزن ہیں، وہاں پہ ٹیکس جمع کراتے ہیں، پاکستان سے تو ہم ان کو وہ پاکستانی قوانین کے تو وہ لائبل ہی نہیں ہیں، ہم نے ان کا کوئی جواب ہی نہیں دینا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے کیسے پیسے خریدے، کیسے پراپرٹیز خریدی۔ پیسوں سے پاکستانیوں کے پراپرٹیز خریدی، لیکن بیٹے جو ہیں وہ برٹش نیشنل ہیں، بیٹے بیٹیاں ساری عمر پاکستان رہے، انہوں نے لاہور میں اسکولوں میں گئے، سفارشوں سے میڈیکل کالجز میں داخلے لیے، لیکن جب ان کے اوپر سوال آیا کہ یہ پراپرٹیز آپ نے خرید کے جواب دینی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم تو برٹش نیشنل ہیں، لہٰذا ہم تو اس کا جواب پاکستانی عدالتوں کو نہیں دے سکتے اور ہم باہر بیٹھے ہیں۔ اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں سے وزیر اعظم اور چیف منسٹر اور یہ سارے وہاں پہ مفرور ملزمان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ڈسکشنز کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اچھا، اس میں بھی جب یہ سکیم آیا تو جو انیشل تھاٹس تھیں شریف فیملی کی تو آپ نے دیکھ لیں، جو نون لیگ کی سوچ تھی وہ سب سے پہلے، اور اس کے پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہلا، پوری دنیا میں حکومتیں تبدیل ہو گئیں، پاکستان یہ جو ہے وہ چل رہا تھا، پاکستان میں کسی کو ہوش نہیں تھی، بلکہ خواجہ آصف، اس کا ذرا تقریر نکال لیں، خواجہ آصف نے جو خواجہ آصف جو اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور بڑی ہمت ہی ہے ویسے کہ پاکستان کے ان کو کیسے جو ہے وہ ہم قبول کر رہے ہیں ان کی تقریروں کے اوپر، لیکن خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے نواز شریف کو کیا مشورہ دیا، ذرا سنائیے گا۔ یہ حوصلہ رکھیں، یہ چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ پاناما لیگ بھی کس طرح پہلے نہ بن جانا، یہ عوامی ایشو نہیں ہے۔ اور اندازہ لگائیں پیچھے نون لیگ کے لوگوں نے ڈیسک بھی بجائیں، یعنی خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں جیسے، اور اس کے بعد پھر جو عمران خان نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی، صرف ایک ہی آدمی 2012 سے آنورڈ ان کے اوپر اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے، کوئی آدمی بار بار اس کے اوپر ایشوز کو جو ہے وہ لا رہا ہے، وہ عمران خان ہے اور تحریک انصاف ہے، ہمارے علاوہ کسی اور نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ یہ کیس عدالتوں میں بھی نہیں جا رہا تھا، یہ معاملہ کہیں پہ کچھ نہیں جا رہا تھا۔ عمران خان نے اس کے بعد جو بیان دیا وہ ایک دفعہ ذرا دکھا دیجئے تاکہ ہمارا موقف اس وقت بھی کیا تھا پتہ چل جائے۔ شرم آدمی، تمہارے باپ کا پیسہ ہے۔ اس سے زیادہ جو بات ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے ویسے اس کو باپ ہی کا پیسہ سمجھا تھا، اور پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ استعمال کیا۔ اچھا، اب یہاں سے عمران خان نے یہ کیس اٹھایا، تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے ایک پوری تحریک شروع کی، اور بالآخر سپریم کورٹ نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع کی، اور یہاں پہ ایک تفصیلی جو بات تھی، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ یہاں پہ آیا، اس میں سارے جو چیزیں تھیں وہ پیش ہوئیں۔
پہلے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی یہ تو ہمارے دادا کی پراپرٹیز تھیں. انہوں نے کہا جی دادا کی پراپرٹیز تھیں تو آپ بتائیے کہ دادا کے پاس کتنے پیسے تھے. اس وقت ڈاکومنٹس نہیں آ سکے. پھر انہوں نے کہا جو پہلے آپ نے سنا حسین نواز کو کہ ہم نے یہ وہاں سے دبئی سے، اور نواز شریف نے کہا کہ وہاں سے پیسے ہم نے دیے تھے. وہاں سے پیسے جو ہیں وہ پروو نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پہ تو پتہ چلا کہ جو فیکٹریز تھیں وہ تو تھی کوئی نہیں. دبئی میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور فیکٹری کبھی تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک قطری خط کہا کہ $8 ملین ہمیں ایک قطری شہزادے نے دیے تھے. ہماری ان سے بزنس ڈیل تھی اور انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے. جب قطری شہزادے کو کہا گیا آپ بلا کے بتائیں، اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کوئی ڈاکومنٹس وہاں پہ بھی پروو نہیں ہو سکے. سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پہلا حصہ جو تھا اس میں 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا، لیکن 3 ججز نے کہا کہ اس کی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں کیونکہ ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح سے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنی. اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ہمارے فوجی ادارے تھے ان کے آفیسرز بھی شامل تھے، اس میں نیب کے آفیسرز بھی شامل تھے، اس میں آئی بی کے آفیسرز بھی شامل تھے. ایک 6 رکنی جو بڑا ڈیٹیلڈ پروب جو ہے انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر کیا اور اپنا حتمی جو کنکلوژن انہوں نے دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. In the final analysis on the basis of the material before GIT, we conclude that the true owners of the Mayfair apartments at the time of Al Tawfiq litigation in early 99 were members of Sharif family, which included most likely the respondent number 1, who seems to be employing his children, and the 2 BVI entities to conceal his true ultimate beneficial ownership in the Mayfair apartment. ہوا یہ کہ ایک وہاں پہ قرضہ لیا گیا £7 ملین کا ان اپارٹمنٹس کو گروی رکھ کے، اور وہ پیسہ پھر واپس نہیں کیا گیا. وہاں جیسے پاکستان میں کبھی یہ پیسے واپس نہیں کرتے، انہوں نے وہاں پہ بھی پیسے واپس نہیں کیے. بینک جو ہے وہ چلا گیا ان کے خلاف لٹیگیشن میں، اور اس لٹیگیشن میں جو کون جو تھے وہ بینک نے کن کن کو وہاں پہ پارٹی بنایا اس لٹیگیشن میں. میاں محمد شریف، میاں شہباز شریف، میاں عباس شریف، حسین نواز شریف، حمزہ شریف، شمیم اختر اور صبیحہ عباس، اور ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گئی التوفیق بینک کی اور ان کی، اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے. اور یہ پیسے بھی وہ اسحاق ڈار والے ایفیڈیوٹ میں پورے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کیسے کیے گئے. لہٰذا اس کے اوپر جو تمام انہوں نے کنکلوژن ڈرا کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو ہے یہ شریف فیملی اون کر رہی تھی. The available record of the English High Court proceedings also strongly support the conclusion that members of Al Thani family or indeed any other third party had no real interest or nexus with the Mayfair apartments. Inter alia, no individual other than the members of Sharif family were represented in the legal proceedings and subsequent negotiations that culminated into the reference settlement agreement. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ التھانی والے جو ہیں انہوں نے پیسے دیے تھے، تو اس لٹیگیشن میں ان کا دور دور تک میفیئر اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کا کوئی جو معاملہ ہے وہ آگے ہے. No actual evidence of the remittance and the payment of the $8 million by the Al Thani family on the instructions of Mian Muhammad Sharif, as claimed and pleaded before the Honorable Court, has been produced by any of the respondents or other individuals interviewed by JIT. یہاں پہ بھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، حسن نواز نے، حسین نواز نے پیش ہو کے صرف کہا کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم برٹش نیشنل ہیں اور آپ ہم سے یہ سوال جو ہیں وہ نہ کریں. اور یہ جو JIT ہے انہوں نے بہت تھورو جو انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد یہ کنکلوڈ کیا کہ اس کے جو اونرز ہیں وہ شریف فیملی ہے، نواز شریف ہیں، اور اس کے جو حسن نواز، حسین نواز اور جو مریم نواز ہیں وہ اس کی بینیفیشل اونر تھیں اور ٹرسٹی تھیں، اور جو پھر انہوں نے آفیشیل وہاں پہ ڈاکومنٹس تھے وہ بھی حاصل کر لیے، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پیش کر دیے. اور کہا کہ مسٹر حسین نواز شریف who claims to be the ultimate beneficial owner of MS Nelson Enterprises and NESCO Limited did not produce any document proving the ownership of the said company's properties despite repeated demands by the GIT. However, in the light of the authentication verification letters of Enroll George, Director FIA British Virgin Islands and Advocate General of BVI, it can conclusively stated that Miss Maryam Safdar was
the real and still is the real and ultimate beneficial owner of the Anibin Field properties through the ownership of MS Nielsen Enterprises Limited and MS Nescol Private Limited, and the claim of MS Maryam Safdar being the trustee was an attempt to mislead the Honorable Supreme Court of Pakistan by presenting falsified evidence. یعنی JIT نے تمام جو میٹیریل تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ مریم نواز ایکچولی ٹرسٹی نہیں ہیں بلکہ وہ بینیفیشل اونر ہیں نیلسن کی جو کہ کمپنی ہے اور نیسکول کی. نیلسن اور نیسکول دو کمپنیاں تھیں جو پیناما میں رجسٹرڈ تھیں اور جو ان پراپرٹیز کی مالک تھیں, اور ان کمپنیز کی جو اونرشپ تھی وہ مریم صفدر کے پاس تھی.